रात का वक्त था। महल के बागात खुशबू से महक रहे थे। दरियाए दजला के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। खलीफा हसबे मामूल अपने वजीर जफर और अपने गुलाम के साथ महल की बुलंद तरीन बालकोनी में बैठे थे। बगदाद की रातों में अजीब कशिश है। खलीफा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि लगता है ये शहर खुद कोई कहानी सुनाने वाला है। वजीर जफर मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक महल के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आम तौर पर इस वक्त दरबार में कोई नहीं आ सकता, लेकिन दरबान ने बताया कि 3 अजीब मेहमान आए हैं और हर एक के पास एक कहानी है जो कि खलीफा को जरूर सुनना चाहिए। खलीफा ने दिलचस्पी से वजीर जफर की तरफ देखा और कहा, आइए देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनके पास क्या अनोखी कहानियां हैं। जब तीनों मेहमानों को दरबार में लाया गया तो सब हैरान रह गए। हर मेहमान बहुत खुश नजर आ रहा था। पहला मेहमान एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन इसके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो सदियों से जिंदा हो। दूसरा मेहमान एक नौजवान था, लेकिन इसकी आंखों में इतनी उदासी थी जैसे वो हजारों जिंदगियां गुजार चुका हो। तीसरा मेहमान एक लंबा आदमी था जो जख्मों से भरा हुआ था, गोया इसने कई जंगें लड़ी हों। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो कह रहा था कि इसने वक्त पर सफ़र किया है। खलीफा ने तख्त पर बैठते हुए कहा कि मैं तुम तीनों के किस्से सुनना चाहता हूँ, लेकिन खबरदार, अगर तुम झूठ बोलोगे तो सज़ा से नहीं बच सकोगे। पहले मेहमान ने आगे आकर एक ऐसी कहानी शुरू की जिसने खलीफा समेत दरबार में मौजूद हर शख्स की रूह को हिलाकर रख दिया। पहला मेहमान, जो बूढ़ा लग रहा था लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चौकन्ना हो गया और दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इसे कोई राज मालूम हो जिसे आम लोग नहीं समझ सकते थे। खलीफा हारून रशीद ने तलवार की नोक पर हाथ रखते हुए कहा, अपना नाम और अपनी कहानी बताओ, झूठ बोलोगे तो सर काट दिया जाएगा। इस शख्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम किसी को याद नहीं, क्योंकि मैं एक सदी पहले रह चुका हूँ। मैं 100 साल गुजार चुका हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो कभी नहीं मरा। ये सुनकर अदालत में सनसनी फैल गई। सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या बकवास है, खलीफा ने उलझे हुए लहजे में कहा, कि इंसान इतनी देर तक जिंदा कैसे रह सकता है। बूढ़े ने एक गहरा सांस लिया और कहने लगा, तकरीबन 150 साल पहले मैं एक आम ताजिर था जो बगदाद के बाजार में मिसाला बेचता था। मेरी जिंदगी भी आम लोगों जैसी थी, लेकिन फिर एक दिन मेरी तकदीर बदल गई। एक मिस्री जादूगर से मुलाकात हुई। इसने मुझसे कहा, तुम मेरी खिदमत करो, मैं तुम्हें एक राज दूंगा जो तुम्हारे काम आएगा। मैं इसकी खिदमत करने लगा। आखिरकार इसने मुझे वो राज दे दिया जो सदियों से पोशीदा था। मैंने ऐसा जादू पाया जिसने मुझे मौत से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। बकवास, खलीफा ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये सच होता तो लोग आपको सदियों से जानते होते। इसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ये राज है ऐ अमीरुल मोमिनीन। मैं हमेशा एक नए अब्दी शख्स के तौर पर जिंदा रहा। जब लोग मेरे बारे में बुरा सोचने लगते हैं तो मैं गायब हो जाता हूँ, कहीं और नई जिंदगी शुरू कर देता हूँ। बगदाद ने मुझे कई रूपों में देखा है, लेकिन मुझे पहचानने वाला कोई नहीं। अदालत में खामोशी छा गई। वजीर जफर भी सोच रहा था, अगर ये बुजुर्ग वाकई कभी नहीं मरे तो इसने कितने खुलफा देखे। खलीफा ने पूछ ही लिया। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मैंने अब्बासी खिलाफत के कई बड़े बादशाह देखे। मैंने बगदाद को बनते देखा। मैंने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को हुकूमत करते देखा। मैंने अबू जफर मंसूर को शहर बनाते देखा, और अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वक्त के बदलते रंग को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर खलीफा समेत तमाम दरबारी हैरान रह गए। अगर आप वाकई इतना जानते हैं तो बताओ, बगदाद के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? बुजुर्ग ने खलीफा की आंखों में देखा और आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब ये दोनों अपनी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि मैं जो जानता हूँ वो इन दोनों से जुड़ा हुआ है। खलीफा और दरबार में मौजूद हर शख्स मजीद परेशान हो गया। आखिर ये तीनों मेहमान एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे? खलीफा ने इशारा किया और दूसरा मेहमान आगे आया।
جس کی آنکھوں میں ایسی اداسی تھی کہ لگتا تھا کہ صدیوں سے ہو۔ پہلا مہمان جو خود کہتا تھا کہ میں صدیوں سے زندہ ہوں، پورے دربار میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ خلیفہ کے چہرے جذبات سے لبریز تھے، وہ ہمیشہ کی طرح بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اب خلیفہ نے دوسرے مہمان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور حسرت تھی، جیسے اس نے ہزاروں زندگیاں گزاری ہوں۔ اپنا نام اور کہانی بتائیں، خلیفہ نے حکم دیا۔ نوجوان نے سر جھکا لیا، گہرا سانس لیا اور آہستگی سے کہا، اے امیر المومنین، میں وہ شخص ہوں جو وقت سے آگے نکل گیا ہے۔ میں نے مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ وزیر ظفر اور دوسرے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خلیفہ نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ نوجوان کہنے لگا، میں بغداد کا ایک عام سپاہی تھا جس نے ہمیشہ سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ ایک دن مجھے ایک خفیہ مشن پر بھیجا گیا جہاں مجھے ایک قدیم جادوگر کی قبر تک پہنچنا تھا، لیکن جیسی میں نے اس مقبرے کے دروازے پر قدم رکھا تو مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سا جھٹکا محسوس ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے دنیا بدل گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جب میری آنکھ کھلی تو میں خود بغداد میں تھا، لیکن یہ وہ بغداد نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے وہ دنیا دیکھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایسے بازار دیکھے جہاں لوگ آسمان پر اٹھتے تھے۔ میں نے ایسی کتابیں دیکھیں جن کے صفحات نہیں تھے بلکہ وہ نور سے بنے تھے۔ میں نے ایسے محل دیکھے جو بادلوں سے اونچے تھے۔ میں نے ایسے ہتھیار دیکھے جو پلک جھپکتے ہی پوری فوج کو تباہ کر سکتے تھے۔ میں نے بغداد پر ایسا وقت دیکھا جو ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ سنتے ہی عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ بے سکونی سے تخت پر پہلو بدلتا رہا۔ تم مذاق کر رہے ہو، خلیفہ نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں اے امیر المومنین، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بغداد جو سینکڑوں سال بعد وجود میں آئے گا، اور میں نے ایسا خطرہ بھی دیکھا جو آنے والے وقت میں اس شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ خلیفہ کی آنکھیں یوں دنگ رہ گئیں جیسے وہ نوجوانوں کی باتوں کو جانچ رہا ہو۔ اگر تم نے واقعی مستقبل دیکھا ہے تو بتاؤ کہ بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نوجوان کی آنکھیں اداسی سے بھر گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں۔ اگر بغداد کے لوگ لالچی اور دھوکہ دہی سے باز نہ آئے، اگر انصاف کا قتل ہوتا رہا، علم و دانش کو نظر انداز کیا گیا، تو ایک دن بغداد راکھ ہو جائے گا۔ میں نے بغداد کو جلتے دیکھا ہے، دریائے دجلہ کو کالا ہوتے دیکھا ہے، میں نے گھر تباہ ہوتے دیکھے۔ خلیفہ اور دربار میں موجود سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، وزیر نے کہا، بغداد ہمیشہ رہے گا۔ نوجوان نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ سچ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے مستقبل کی کہانی پہلے مہمان کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بغداد کو بچانے کا وحید راستہ جانتا ہے۔ خلیفہ نے پہلے مہمان کی طرف دیکھا جو کبھی نہیں مرا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ خلیفہ کچھ کہتا، تیسرا مہمان آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، اگر پہلا مہمان ماضی سے جڑا ہوا ہے، دوسرا مہمان مستقبل سے جڑا ہے، تو میں وہ ہوں جس نے خود وقت کو ختم کیا ہے۔ خلیفہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا تیسرا راز ہے؟ پہلا مہمان وہ تھا جو کبھی نہیں مرا، دوسرا وہ تھا جس نے مستقبل دیکھا تھا، لیکن اب یہ تیسرا مہمان کون ہے؟ خلیفہ نے اپنی تلوار کی نوک پر انگلیاں پھیرتے ہوئے تیسرے مہمان کی طرف دیکھا۔ وہ بہت مضبوط آدمی تھا، لیکن زخموں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کئی جنگوں میں لڑا ہو۔ مجھے اپنا نام اور اپنی کہانی بتاؤ، خلیفہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تیسرا مہمان آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں وہ شخص ہوں جس نے وقت کو توڑا ہے۔ میں نے حال اور مستقبل کو ایک ساتھ جیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ یہ کیسا پاگل آدمی ہے جو کہتا ہے وقت ٹوٹ گیا؟ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اگر واقعی وقت ٹوٹ گیا تو اپنا قصہ سناؤ، لیکن خبردار اگر جھوٹ بولا تو۔ خلیفہ نے گرجدار آواز میں بولا،
میرا نام کبھی اہم تھا، لیکن اب میں صرف ایک گمشدہ مسافر ہوں۔ میں بغداد کا سپاہی تھا جو خلیفہ کی بادشاہت کے لیے جان دینے کو تیار تھا، لیکن پھر ایک دن میرا سامنا کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی بدل گئی۔ میرا قصہ ایک پر اسرار دروازے سے شروع ہوا جو بغداد کے پرانے کھنڈر میں موجود تھا۔ میں نے اور میرے کچھ ساتھیوں نے اس دروازے کی تلاش کی۔ یہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، یہ ایک سادہ دروازہ تھا جو لوہے کا نہیں تھا بلکہ روشنی کا بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے قریب جا کر اسے چھوا تو ایسے لگا جیسے ساری دنیا ہل گئی ہو، اور پھر اچانک میں وقت کے بہاؤ میں پھنس گیا۔ عدالت میں موجود ہر شخص دبی ہوئی سانسوں سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں بغداد میں نہیں تھا بلکہ ایسے وقت میں تھا جو حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے مختلف اوقات میں بغداد دیکھا۔ میں نے اسے شاندار محلوں اور باغات سے بھرا ہوا دیکھا، اور میں نے اسے جنگ، تباہی اور جلتی راکھ میں بھی دیکھا۔ میں ایک ایسی دنیا میں پھنس گیا تھا جس میں دو مختلف زمانوں کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک وہ تھا جو ماضی میں رہتا تھا اور دوسرا وہ جو مستقبل سے آیا تھا۔ میں وقت کا قیدی بن چکا تھا۔ یہ سن کر خلیفہ نے تخت پر پہلو بدلا۔ کیا تم اب بھی وقت کے قیدی ہو؟ خلیفہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تیسرے مہمان نے مسکرا کر کہا، نہیں امیر المومنین، میں نے وقت توڑ دیا۔ مجھے ایک راز معلوم ہوا، ایسا راز جو صرف میں جانتا ہوں، اور اگر میں آپ کو وہ راز بتا دوں تو بغداد کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ خلیفہ کے چہرے پر سنجیدگی مزید گہری ہو گئی۔ اور وہ کیا راز ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ تیسرا مہمان خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلے مہمان بزرگ کی طرف دیکھا، پھر اس نے دوسرے مہمان کی طرف دیکھا جو وقت سے آگے نکل گیا، اور پھر اس نے خود خلیفہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ راز ہم تینوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرے مہمان نے کہا، کیونکہ ماضی اور مستقبل ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ٹوٹ جائے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص ہکے بکے رہ گئے۔ آخر وہ کیا راز تھا جس کی حفاظت کے لیے تینوں مہمان یہاں آئے ہیں؟ ہم تینوں کو ایک ساتھ بات کرنے دیں اے امیر المومنین، تب بھی آپ کو حقیقت معلوم ہوگی جو بغداد کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ خلیفہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم تینوں مل کر اپنا راز بتاؤ۔ اب وہ لمحہ آنے والا تھا جب تینوں مہمان ایک ایسا سچ بتانے والے تھے جو بغداد کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ خلیفہ نے تینوں کو حکم دیا کہ راز فاش کرو جو بغداد کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ عدالت کی سانسیں رک گئیں۔ وزیر ظفر اور تمام درباری بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اگر یہ تینوں مہمان نہ مرے تو کیا ہوگا؟ پہلے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے بغداد کا ماضی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شہر علم اور عدل کی بنیاد پر کیسے بنایا گیا تھا، لیکن میں نے وہ تباہی بھی دیکھی ہے جو فریب، لالچ اور ناانصافی کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسرا مہمان جو وقت کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے بغداد کا مستقبل دیکھ لیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کی تو یہ شہر ایک دن جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں نے دریائے دجلہ کا پانی کالا ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے بغداد کو کھائی میں بدلتے دیکھا ہے۔ وہ بغداد جو دنیا میں علم و حکمت کا مرکز تھا، وہی بغداد ایک دن مٹی میں دفن ہو سکتا ہے۔ تیسرا مہمان جس نے وقت کو توڑا، عدالت کے بیچ میں آیا اور بلند آواز میں کہا، میں نے وہ لمحہ دیکھا ہے جہاں ماضی اور مستقبل آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم نے اپنی غلطیوں کی اصلاح نہ کی تو بغداد کی تباہی کی جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ حقیقت بن جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ اس شہر کی بقا کا ایک ہی راستہ ہے۔ خلیفہ کے چہرے پر پریشانی کے اثر نمایاں تھے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ تینوں مہمانوں نے ایک ساتھ کہا، انصاف، علم، متحد۔ خلیفہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وضاحت کریں۔ پہلے مہمان نے کہا کہ ماضی سے سبق سیکھو۔ اگر بغداد کو بچانا ہے تو عدل و انصاف کو ترجیح دو۔ اگر ظالموں کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی تو غریبوں اور مظلوموں کی فریاد نہیں سنی جائے گی تو یہ بادشاہت قائم نہیں رہ سکے گی۔ دوسرے مہمان نے کہا، مستقبل دیکھو۔ اگر علم و حکمت کو نظر انداز کیا جائے گا تو علماء
فلاسفر، سائنس اور شعراء کو نظر انداز کیا جائے گا تو بغداد کی روشنی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ تیسرے مہمان نے گرج دار آواز میں کہا، وقت کے بہاؤ کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں اتحاد کرنا ہوگا۔ اگر بغداد کے لوگ آپس میں بکھر گئے اور دشمن ہمارے درمیان نفرت پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سلطنت اپنے ہی ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ خلیفہ نے چند لمحے خاموشی سے ان تینوں کو دیکھا۔ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ ہر شخص جان چکا تھا کہ بغداد کا اصل دشمن کوئی جادوگر، جنگ یا قدرتی آفت نہیں، بلکہ خود اس کے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے عدل، علم اور اتحاد کو نظر انداز کیا تو آخر کار خلیفہ نے اعلان کیا کہ ہم بغداد کو بچائیں گے۔ آج سے انصاف کو ترجیح دی جائے گی، علم و حکمت کا احترام کیا جائے گا۔ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تینوں مہمان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے، کیونکہ یہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے، اور خلیفہ سے اجازت لیتے ہوئے کہا، اب بغداد کا مستقبل اب آپ کے ہاتھ میں ہے، اے امیر المومنین۔ خلیفہ نے چند لمحوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بالکل، بغداد کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔